वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल तेरे इश्क में किस है 59 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप मेरे बाकी तो नावल पढ़ना चाहते हैं जो कि हैं बदकिरदार और मेरा सितमगर, उनका लिंक मैं इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपको वो एपिसोड पढ़ने को मिल जाएंगी। और तेरे इश्क की भी पिछली तमाम एपिसोड इसी, आप किसी भी एपिसोड में एक बटन होता है प्ले स्टोर का, या एक ऑप्शन होता है प्ले स्टोर का जहाँ पे मोर लिखा आता है, आप उसको क्लिक करते हो तो वहाँ पे प्ले स्टोर का एक ऑप्शन होगा, उसमें इसकी तमाम एपिसोड आपको इजीली मिल जाएंगे। तो मुझे बताते रहें आपको एपिसोड कैसी लग रही, नावल कैसा लग रहा। तो चलते हैं हम अपने आज के एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तेरे इश्क में एपिसोड 59, तहरीर नूर आसिफ। अरमान खान रात को ही हवेली से वापस आना पड़ा क्योंकि जहाँ शहर में सफदर खान का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, वो अपने और नैना के दरमियान सब कुछ ठीक किए बिना ही यहाँ आ गया था। मगर अरमान खान ज़्यादा को लगता था जैसे वो पागल हो जाएगा। सुकून, आराम, नींद, वो इन चीज़ों को भूल चुका था। पूरे वजूद में बेसुकूनी ने कब्जा किया हुआ था। नींद उसे आती नहीं थी और आराम उसके नसीब में था नहीं। सफदर खान का एक्सीडेंट हो चुका था, वो हॉस्पिटल में पड़ा था। बासित खान कई दिनों से गायब था। डिफरेंट डेलीगेशन थे जिनसे मीटिंग करना ज़रूरी था, डिफरेंट प्रोजेक्ट थे जिन्हें हैंडल करना ज़रूरी था। दुबई में जो फैक्ट्री थी उसका भी इतना अरसा हो गया था विज़िट नहीं किया था। वो इसका बहुत पुराना वफादार मुलाजिम संभाल रहा था, मगर फिर भी उसका ऑडिट करना होता था अरमान खान ज़ादा को। करोड़ों के चेक्स रिलीज़ करवाने थे क्योंकि इस महीने फैक्ट्री वर्कर्स की तनख्वाहें अभी तक अदा नहीं की जा सकी थी। ऐसे में नैना और इसका रिलेशन जिस नहज पर था वो अरमान खान ज़ादा के लिए बहुत तकलीफ़ का बायस था। उसका सुकून तो सिर्फ नैना थी, उसकी कुर्बत थी। वो नैना की कुर्बत में, उसकी पनाहों में वक्ती तौर पर सब कुछ भूल जाता था। अपनी थकन, बिजनेस से रिलेटेड परेशानियाँ, सब कुछ। उसकी कुर्बत, उसकी बाहें उसके लिए सुकून का बायस थी। उसे आज तक वो सुकून और राहत कहीं नहीं मिली थी जो नैना से मिला था। नैना उसकी सब कुछ थी। वो उसे थप्पड़ मार कर भी पछता रहा था। वो कैसे उसके फूल जैसे रुखसार पर थप्पड़ मार सकता था जिन्हें चूमते हुए वो मदहोश हो जाता था। और वो डिम्पल भी तो उसी गाल पर उभरता था जिस पर अरमान खान ज़ादा का दिल भी डूब कर उभरता था जब जब वो इस डिम्पल को देखता। आज 15 दिन बाद वो वे हवेली वापस जा रहा था। अभी उसे इधर बहुत से काम थे, कुछ मीटिंग्स थी जो अटेंड करना ज़रूरी थी। मगर वो अपने दिल का क्या करता जो नैना के लिए तड़प रहा था। उसे देखने को, उसे छूने को मचल रहा था। उसने नैना के लिए ढेरों शॉपिंग की थी, परफ्यूम्स, बैग्स, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, उसकी बाकी ज़रूरत की चीज़ें, उसकी पर्सनल बिलोंगिंग, सब चीज़ें शानदार और एक से बढ़कर एक थी। इस बार पहली दफ़ा उसने सिर्फ नैना के लिए शॉपिंग की थी। बाकी किसी का ख्याल उसे रहा ही नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ नैना ही सवार थी। वह हवेली पहुंचा तो शाम होने की थी। वो खानदादा और बाकी सबसे मिलता मर्दान खाने में ही बैठ चुका था। सब उसकी हवेली इतनी जल्दी आने पर हैरान थे, मगर सब मर्द हजरात समझते थे कि वो भाग भाग कर अब हवेली क्यों आता है। खानदादा अरमान को जितना अपने सामने देखकर खुश थे, उतना ही अरमान खान का यूँ बार बार हवेली आना नागवार भी गुजरता था। अभी भी अरमान खानज़ादा जिस इज़्तिराबी कैफियत में उन लोगों के बीच बैठा हुआ था, खानदादा को इश्तियाल में मुब्तला कर रहा था। उनका पोता उनके सामने बेकाबू हो रहा है तो अपनी बीवी के सामने क्या करता होगा। ऐसे में औरत सर पर नहीं चढ़ेगी तो और क्या करेगी। नैना की दीदा दलेरी से तो पहले ही खाइफ थी। उस दिन नैना ने जो कुछ किया था उसमें कसूर सिर्फ अरमान खानज़ादा का था, वरना औरत की क्या मजाल हो इतनी दीदा दलेर हो। उसे तो सिर्फ जी कहने के अलावा कोई लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर अरमान खानज़ादा ने अच्छी तरह उसकी तबीयत साफ़ की होती, उसे उसकी औकात में रखा होता, तो कभी वो धनदनाती हुई मर्दान खाने में ना आती। और जहाँ तक हुस्न की बात है, तो क्या शहर में कम हुस्न था? और बीवी के हुस्न के आगे कौन अपने घुटने टेकता है? वो तो होती ही अपनी मलकियत है, उसे जब चाहे इस्तेमाल करो, जितना चाहे उसके हुस्न से जी बहलाओ। अरमान खान सौदा जितना बारोब था, जितना गुस्से का तेज़ था, उन्हें यकीन नहीं आता था उनका पोता यूं एक औरत के आगे बेबस हो जाएगा।
خاندادہ نے اپنی مونچھوں اور داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ارمان خان زادہ کو دیکھا، جو اپنی ہلکی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیرتا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے کتنے دنوں سے سویا نہیں تھا۔ خاندادہ نے غصے سے ارمان خان کو گھورا تھا، جو یقیناً اس وقت بھی اپنی بیوی کے ہی متعلق سوچ رہا تھا۔ ارمان خان نے رات کا کھانا مردان میں کھانے میں ہی کھایا تھا۔ خاندادہ نے اسے ادھر ہی روک لیا تھا کہ کھانے پر کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ابھی بھی وہ بے قراری سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر خالی کمرہ دیکھ کر ارمان خان کی تھکن میں اضافہ ہوا تھا۔ ارمان خان بےتابی سے واش روم کی طرف بڑھا، مگر وہاں بھی وہ نہیں تھی اور نہ ہی ٹیرس پر موجود تھی۔ ارمان خان نے غصے سے اپنی شال اتار کر بیڈ پر اچھالی تھی اور واش روم شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ اتنی سردی میں اس نے ٹھنڈے پانی سے شاور لیا تھا تاکہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر سکے جو اسے نینا پر آ رہا تھا۔ شاور لے کر اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی۔ اپنے گیلے بالوں کو سنوارتا اس نے زنان خانے کا رخ کیا۔ اب گینا خانم سے ملنے کے بعد زرمینے سے ملاقات کے دوران اسے معلوم ہوا کہ نینا سعدیہ بیگم کے کمرے میں ہے۔ ان کی طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تو نینا ان کے ساتھ ہی رات کو سوتی ہے۔ ارمان بےتابی سے سعدیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ وہ سعدیہ بیگم کی الماری کھولے ان کی کبرڈ میں کچھ چیزیں رکھ رہی تھی۔ نینا کی ارمان کی طرف پشت تھی۔ السلام علیکم چھوٹی امی، کیسی ہیں آپ؟ ارمان نے نینا پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سعدیہ بیگم سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ سعدیہ بیگم نے اٹھ کر ارمان کو گلے لگایا تھا۔ ارمان خان سعدیہ بیگم سے مل کر ان کا حال احوال پوچھتا ان کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ چکا تھا، مگر نظروں کا ارتکاز ابھی بھی اسے دشمن جاں پر تھا، جو ابھی بھی اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ کھلے ڈارک بلو ٹراؤزر پر بلو کلر شارٹ گھیرے دار فراک پہنا ہوا تھا، جو ادھر کا علاقائی لباس تھا۔ دوپٹہ گلے میں لے رکھا تھا، براؤن سلکی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ ارمان خان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی اس کی نازک کمر پر بکھرے سلکی بال دیکھ کر۔ نینا نے ابھی بھی رخ نہیں پلٹا تھا، وہ ویسے ہی کھڑی الماری میں چیزیں سیٹ کر رہی تھی، یا پھر جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، وہ ارمان خان زادہ کا کڑا امتحان لے رہی تھی، اس کی جان پر بنا رہی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھنے کے لیے مرا جا رہا تھا، مگر وہ تھی اس کی جان نکالے جا رہی تھی۔ سعدیہ بیگم نے بھی ارمان خان کی بے قرار نگاہیں نینا کے وجود پر محسوس کر لی تھی۔ نینا، انہوں نے نینا کو پکارا تھا۔ جی آنٹی، نینا نے ان کی طرف رخ پلٹا تھا، مگر ارمان خان زادہ کی طرف ابھی بھی پشت تھی۔ ارمان خان کے لیے کچھ چائے پانی لاؤ، سعدیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نینا سے کہا۔ مجھے نہیں لگتا انہیں چائے پانی کی ضرورت ہے، شہر میں بھی یہ سب کچھ ملتا ہے اور مردان خانے میں یہ نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں، نینا کہتے ہوئے پھر سے الماری سیٹ کرنے لگی۔ ارمان خان نے نینا کی بات پر اپنی بیٹ پر ہاتھ پھیرا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ اس کا غصہ اور ناراضگی جوں کی توں برقرار تھی۔ نینا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، کمرے میں چلو، ارمان خان نے خود پر قابو پاتے ہوئے اطمینان سے کہا تھا۔ کمرے میں چل کر حویلی کے مرد باتیں نہیں کرتے، صرف عورت کے وجود سے اپنی تسکین پوری کرتے ہیں، اور میرے اندر اب حوصلہ نہیں ہے کسی کے کھیل کا سامان مزید بنوں۔ ارمان خان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا، جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ اسے توقع نہیں تھی کہ نینا سعدیہ بیگم کے سامنے بنا کوئی لحاظ رکھے اتنی بدتمیزی سے اتنی چیپ اور کھلی بات کرے گی۔ سعدیہ بیگم بھی نظریں چرا گئی تھیں۔ ارمان خان زادہ نے کبھی بھی حویلی کی عورتوں اور سب سے بڑھ کر اپنی ماؤں کے سامنے ایسی کوئی فضول بات نہ کی تھی اور نہ سنی تھی۔ ارمان خان لال انگارہ آنکھیں لیے نینا کی پشت کو گھورتا رہا اور پھر غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ نینا، تمہیں یوں یہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا فرض ہے تم پر۔ ارمان خان کے جانے کے بعد سعدیہ بیگم نے نینا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ کیوں سارے فرض بیویوں کے ہیں؟ شوہر کا فرض صرف رات کو ہی اپنے حقوق پورے کرنا رہ جاتا ہے، نینا تلخی سے بولی تھی۔ نینا، جو بھی ہے، تم نے جو بات اس طرح میرے سامنے کہی ہے، حویلی کا کوئی اور مرد ہوتا تمہیں گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جاتا اور اچھی طرح تمہیں تمہاری بات کا مطلب سمجھاتا، تم سے اپنے حقوق اس انداز میں پورے کرتا کہ تم ہفتوں اٹھنے کے قابل نہ رہتی۔ سعدیہ بیگم نے نینا کو آسان الفاظ میں سمجھایا۔
ارمان خان زادہ اور حویلی کے مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مجھ سے زبردستی کر چکا ہے، ویسے بھی مجھ میں آپ جتنا حوصلہ نہیں ہے، اپنی پوری زندگی یہاں قیدی بن کر رہوں اور ارمان خان زادہ کے بچے پیدا کروں، نینا نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے زوردار انداز میں الماری بند کی تھی اور الماری سے اپنے لیے کمبل نکالتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھی۔ باسط خان سب کو بنا بتائے ہی امریکہ چلا گیا تھا۔ زرمینی نے گھر میں کسی کو بھی باسط خان کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ ارمان خان زادہ کو پتا تھا باسط خان امریکہ چلا گیا ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ زرمینی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا ہے، کیونکہ باسط خان امریکہ آتا جاتا رہتا تھا، کبھی بزنس کے سلسلے میں یا پھر سیر و تفریح کے سلسلے میں۔ زرمینی نے باسط خان کے جانے کے بعد اپنے بچے کے بارے میں سب کو بتا دیا تھا۔ حویلی کے گھٹن زدہ اور تناؤ کے ماحول میں سب پر اس خبر نے خوشگوار اثر ڈالا، یہاں تک کہ راحیلہ خانم کا رویہ بھی زرمینی کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا۔ ہوتا بھی کیسے نہ، زرمینی ان کے اکلوتے وارث کا وارث پیدا کرنے جا رہی تھی اور ہیرا کی بھی شادی چند ماہ بعد ارمان خان کے ساتھ طے پائی تھی۔ ایسے میں راحیلہ خانم کا رویہ زرمینی کے ساتھ کافی خوشگوار تھا۔ زرمینی اب اپنی زندگی میں باسط خان کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اسے اب صرف اپنے بچے سے مطلب تھا، جو صرف اس کا تھا، اس کے وجود کا حصہ۔ مامتا کا احساس کتنا انوکھا ہوتا ہے وہ اسے محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے بچے کو اس کے باپ جیسا کبھی نہیں بنائے گی۔ اگر بیٹی ہوئی تو اسے خود جیسا نہیں بننے دے گی، اور بیٹا ہوا اسے باسط خان کی پرچھائی جیسا بھی نہیں بننے دے گی۔ ارمان خان کو حویلی آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر نینا اس کے سامنے نہیں آئی تھی، اور وہ تھا کہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی ایک جھلک تک وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا نینا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا تھا، مگر نینا کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا نینا نے کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ارمان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ وہ غصے اور اشتعال سے سعدیہ بیگم کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ نینا تمہیں آج اپنے کمرے میں سونا چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی بھی تو ریمل ہے یہاں، آج وہ میرے پاس ہو جائے گی۔ ویسے بھی میں اتنی بیمار نہیں کہ کسی نہ کسی کا میرے پاس ہونا ضروری ہو، اس لیے تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ سعدیہ بیگم نے اسے کمرے سے جانے کا کہا تھا۔ نکال رہی ہیں آپ کمرے سے مجھے؟ نینا نے شکوہ کیا۔ اس کمرے سے نکل بھی جاؤں گی، جو آپ چاہتی ہیں آپ کے بیٹے کے کمرے میں چلی جاؤں، تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ وہاں نہیں جاؤں گی، اس سردی میں حویلی کے لان میں سو جاؤں گی، مگر اس کے ہوتے ہوئے اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گی، نینا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ نینا تم غلط کر رہی ہو، تمہارا رویہ ارمان خان کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں تم تو اسے خود سے دور کر دو گی، وہ مکمل طور پر ہیرا کا ہو جائے گا، اور تم جو بھی کرو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں اور نہ ہی حویلی سے جانے دے گا۔ سعدیہ بیگم نے نینا کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی، جو سامنے ہی صوفے پر بیٹھی کوئی پرانا سا میگزین دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میں نینا شاہ ہوں۔ سعدیہ بیگم نے جو غلط کے آگے جھک جاؤں، میں ارمان خان زادہ سے طلاق بھی لوں گی اور اس حویلی سے باہر بھی جاؤں گی۔ ایک بار میں یہاں سے چلی جاؤں، ارمان خان زادہ کو میں عدالت میں گھسیٹوں گی، اس سے خلا لوں گی، اس پر مقدمہ دائر کروں گی، حبس بجا میں رکھنے کا کیس کروں گی، اور آپ دیکھنا میں سب کچھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کروں گی۔ ارمان خان زادہ مجھے طلاق بھی دے گا، مجھ سے ساری دنیا کے سامنے معافی بھی مانگے گا۔ نینا نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے میگزین صوفے پر پڑھا تھا۔ ارمان خان زادہ دھاڑ سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا۔ ارمان خان کے چہرے پر چھائی سرخی اور اشتعال بتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہے۔ سعدیہ بیگم جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر ارمان خان کے پاس آئی تھیں۔ ارمان بیٹا تم جانتے ہو یہ کچھ بھی بول دیتی ہے۔ ارمان خان زادہ نے ہاتھ کے اشارے سے سعدیہ بیگم کو آگے بڑھنے سے روکا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ذرا میرے سامنے بھی وہ بکواس کرو۔ ارمان خان غیظ و غضب میں دھاڑا تھا۔ نینا جو صوفے پر بیٹھی تھی ارمان خان کی بے حد سرد اور اونچی آواز پر لرز سی تھی، مگر اپنے ڈر پر قابو پایا تھا۔ وہ ارمان خان زادہ کے سامنے خود کو کمزور نہیں دکھا سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ جتنی بھی بہادر سے ہی، مگر یہ سچ تھا وہ دنیا میں جس کے غصے سے ڈرتی تھی، جس سے خوف کھاتی تھی، وہ صرف ارمان خان زادہ تھا۔
وہ اسے شو نہیں کرواتی تھی، مگر اس کا دل ارمان خان کے غصے سے لرزتا رہتا تھا۔ ابھی بھی اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ارمان خان زیادہ وائٹ شلوار قمیض پہنے ہوئے، بلیک چادر کندھوں پر ڈالے ہوئے، اپنی بےحد باروک پرسنالٹی کے ساتھ کھڑا اسے غیظ و غضب اور اشتعال سے گھور رہا تھا۔ میں نے وہی کہا ہے جو آپ نے سنا ہے، نینا تھوک نکلتے ہوئے ارمان خان کی طرف بنا دیکھے بظاہر نڈر لہجے میں کہا۔ ارمان خان نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے پکڑا تھا۔ سعدیہ بیگم بھی اب کی بار بےحد پریشان ہوئی تھی۔ ارمان بیٹا، نینا ابھی ناسمجھ ہے، کم عمر ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو اسے سمجھ نہیں، لیکن تم تو سمجھدار ہو، معاملے کو مت بڑھاؤ۔ چھوڑے مسٹر خان، نینا نے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے کہا۔ جو الفاظ تم نے چھوٹی امی کے سامنے کہے ہیں وہی میں تمہارے منہ سے اب اپنے کمرے میں سننا چاہوں گا۔ بہت اٹھا لیا میری نرمی کا ناجائز فائدہ۔ آج میں تمہیں اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی پہچان کرواؤں گا تاکہ تم یہ الفاظ بولتے ہوئے 100 بار سوچو۔ ارمان نینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھنکارا تھا اور پھر اسے کلائی سے دبوچے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر پٹکا تھا۔ اس سے پہلے نینا بیڈ سے اٹھتی، ارمان ایک ہی جذبے اس تک پہنچا تھا اور اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کیا۔ گلابی پھولوں والی فراک ساتھ پنک ٹائٹس پہنے ہوئے تھی، گلے میں سفید دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ ارمان خان نے اس کے بیلوں سے کیچر اتار کر دور اچھال دیا تھا، اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ چھوڑے مجھے مسٹر خان، نینا ارمان خان کے حصار میں بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے چیخی تھی۔ ارمان خان نے نینا کا منہ دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی؟ بولو میرے سامنے، کیا کرو گی تم؟ مجھے عدالت میں گھسیٹو گی؟ مجھ پر کیس کرو گی؟ اس حویلی سے بھاگ جاؤ گی؟ طلاق لو گی مجھ سے؟ ہاں؟ ارمان اس پر جھکا دھاڑا تھا۔ نینا ارمان خان کے حصار میں بری طرح مچل رہی تھی، جو اپنی ٹانگوں سے اس کی ٹانگیں تک لاک کر چکا تھا۔ اس کی کلائیاں ایک ہاتھ سے اس کی کمر پر موڑ کر لگائی ہوئی تھیں، دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچا ہوا تھا۔ ارمان خان کی سرخ لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر نینا کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ خوف اور بے بسی کے احساس سے نہ چاہتی بھی نینا کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر رخسار پر بہنے لگے۔ کیا ہوا مسز خانزادہ؟ اندر تو بڑی دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور اب ماتھے پر یہ موتی کیوں چمک رہے ہیں؟ ارمان خان نینا کے ماتھے پر آئے پسینہ کو دیکھتے ہوئے استہزائیہ مسکرایا تھا اور اپنے لب نینا کے رخسار پر رکھے تھے اور اس کے آنسو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ ارمان خان نے نینا کی کلائیاں آزاد کی تھیں اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ کلائیاں آزاد ہونے پر نینا نے ارمان خان کی گردن پر بری طرح اپنے ناخن مارے تھے، مگر ارمان خان تو جیسے صدیوں کا پیاسا تھا، مدہوش ہو رہا تھا، اس کی غربت میں بہک رہا تھا، سب کچھ بھول چکا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ اس کی ملکیت ہے، اس کی عورت، اس کی بیوی، اس کی نینا، صرف اس کی نینا، جس پر وہ مکمل طور پر اپنا حق رکھتا ہے، جس کی قربت اس کے لیے سکون کا باعث ہے، جس کی قربت، جس کا بدن، جس کا وجود اس کے لیے نشہ ہے، سکون ہے، اس کی کمزوری ہے۔ اور آج کتنے دنوں بعد سکون ملا تھا۔ وہ اس سکون میں بہکتا چلا گیا۔ نینا کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ارمان خان نے مدہوش ہوئے اس کی کلائیاں اپنے ایک ہاتھ سے تکیے پر لاک کی تھیں، اس کے ہونٹوں سے اس کے چہرے پر وہ بےتابی سے اپنا لفظ بکھیر رہا تھا۔ سکون ہو تم میرا نینا، میری چاہت، میری محبت، میرا سب کچھ۔ مت رہا کرو مجھ سے دور، پاگل ہونے لگتا ہوں۔ ایک پل کی دوری عذاب ہے میرے لیے اور تم مجھے اس طرح تڑپاتی ہو۔ مت تڑپایا کرو مجھے، ورنہ ارمان خان زادہ کسی دن اپنی جان سے چلا جائے گا۔ ارمان اس کے بہتے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتا، اس کی کان کی لو پر کاٹتا، مکمل طور پر بہکتا، مدہوشی کے عالم میں گمبھیر آواز سے اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ارمان خان مکمل طور پر نینا پر حاوی ہوتے مدہوشی کے عالم میں ہر طرح سے اپنی منمانیاں کرتا اس پر اپنی شدتوں کی گہری چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ نینا جو مزاحمت کر رہی تھی اس نے اب مزاحمت چھوڑ دی تھی، وہ بالکل بے حس و حرکت پڑی تھی اور ارمان خان زادہ کی شدتیں برداشت کر رہی تھی، مگر اس کا لمس اس کے دل میں اس کے لیے مزید نفرت پیدا کر رہا تھا۔ اسے ارمان خان زادہ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، وہ اسے کبھی معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ رات جیسے جیسے پگھل رہی تھی، ارمان خان کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں، اس کی دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی۔
وہ اپنا دہکتا لمس نینا کے خوبصورت بدن پر ہر جگہ بکھیر رہا تھا۔ وہ اپنی مدہوشی میں یہ بھی محسوس نہیں کر پا رہا تھا نینا کی سسکیاں اور آنسو ختم ہو چکے تھے۔ وہ تو کب سے ایک مجسمے سے پیار کر رہا تھا۔ ارمان خان نہیں جانتا تھا یہ غربت کی وہ آخری لمحات ہیں، یہ وصل کی آخری رات ہے، پھر لمبی جدائیاں اور گہری کالی سیاہ راتیں ہوں گی۔